अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ीमेल सेगमेंट माह मुक़द्दस और ख़वातीन में निदा नसीम काज़मी हाज़िर खिदमत है। सलाम उस पे कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पे कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पे कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पे कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पे जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पे जो फर्श खाक में जाड़े पे सोता था, जाड़े में सोता था, सलाम उस पे जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पे जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। इस ज़िंदगी में बहुत सी नेमतें, बहुत सी आसाइशें आपको, मुझे, हम सबको हासिल हैं। हर एक अपने अपने लेवल के हिसाब से जिस कैटेगरी में भी वो स्टैंड करता है, अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है। उसको चाहिए कि अपनी जो अल्लाह ने उसको नेमतें अता की हैं उन्हें हकीर न जाने। बात हो रही है नाज़रीन कि मुख्तलिफ़ रंगों से ये दुनिया सजी हुई है। अगर हम देखते हैं तो कहीं खूबसूरत हसीन रंग उड़े हुए हैं ज़िंदगी, तो कहीं तल्ख़ हक़ाइक़ की ओढ़नी ओढ़े हुए है। कहीं ये ज़िंदगी नमकीन नज़र आती है तो कहीं शीरी नज़र आती है, कहीं समंदर जैसी शफ़ाफ़ियत नज़र आती है तो कहीं कीचड़ में खिले हुए फूल नज़र आते हैं। बात इतनी सी है कि आज अगर कमी है तो कल ज़्यादती भी तो हो सकती है। आज अगर पैसे की रेल पेल है तो कल कमी भी तो हो सकती है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है राज़ी बरज़ा रहना। असल चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला पे शाकिर रहना। असल चीज़ है अल्लाह की दी हुई नेमतों को हक़ीर न जानना। असल चीज़ है जो जैसा जिस तरह है अल्लाह ने दिया है उस पे क़नाअत करना। क़नाअत अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को बहुत प्यारी सिफ़त अता की है। आज इस पे कलाम होगा। जो मेरे मेहमान स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह इस हवाले से बोलेंगे और हम सब आज सीखेंगे और ख़वातीन को बहुत कुछ सीखना है। जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं नाज़रीन, माशाल्लाह वेरी ग्रेसफुल और बहुत शाइस्ता आपका लबो लहजा है। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर, खिदमत दीन के जज्बे से सरशार हैं, इल्म दीन और इल्म फ़िक़्ह से आप बहरा मंद हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा कर। नाज़रीन, जो मेहमान सना ख्वाम आज हमारे साथ हैं, हर दिल अज़ीज़ हैं, अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार इनकी आवाज़ है, खुशगुलू हैं, खुश अलहान हैं और बड़ी मशहूर, बड़ी मारूफ़ हैं। लोग फरमाइशें करते हैं कि आप इन्हें क्यों नहीं बुलाती हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन, अब हमदिया कलाम से आगाज़ करेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब तेरी शान करीबी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीबी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहु 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 अल्लाहु
اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، اپنے بندوں سے محبت ہے صفت اس کی، ورنہ مجھ جیسے گنہگار پہ سائے رکھنا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا، اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سعدیہ آپا، آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی۔ قناعت کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بریک لے لوں آپا پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو، بیچ میں کرتا نا مناسب نہیں لگتا۔ ناظرین، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، ہم لوٹ رہے ہیں اور یہ عہد کریں گے کہ ہم سب نے قناعت کرنی اور بات ہوگی آج قناعت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے قناعت پہ، یعنی راضی برضا رہنا، تھوڑے کو زیادہ جاننا، زیادہ مال کی حرص و ہوس نہ کرنا۔ قناعت پہ مزید مفصل کلام فرمائیں گی سعدیہ انصاری صاحبہ۔ جی آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان کیا ہے، جیسے کہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے تو تم اس میں سے قناعت کرنے والوں کو اور وہ ان مسکینوں کو جو سوال تم سے کریں ان کو تم عطا کرو۔ جی۔ تو قناعت کرنے والوں کا ذکر ہے اس طرح سے بھی کہ قناعت کرنے والوں کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کی 48 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تو ہے کہ جو تمہیں دولت مند بناتا ہے اور تمہیں قناعت بخشتا ہے۔ یعنی قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جو ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں تو قناعت کنٹینٹمنٹ کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ ایک اور جگہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو عطا کیا گیا ہے، جن کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے، وہ اس میں سے بیجا اسراف نہیں کرتے، نہ کمی اور تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی قناعت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ قناعت جو ہے وہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو انسان کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ خواہشات کیا ہیں، قناعت یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں اللہ نے عطا کیا فرمایا ہے۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے اور بے حد اطمینان اور سکون، جو کہ آج کے دور میں بے سکونی کا دور ہے، اس میں چونکہ قناعت نہیں رہی لہٰذا وہ بے سکونی کا دور ہو گیا۔ بالکل ہر شخص کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دیکھیے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے اور اس کے اندر ترغیبات ہی ترغیبات ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، جہاں انسان اچھے سے اچھے کی، بہتر سے بہتر کی اس میں لگتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال جو تمہیں عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے، قناعت والوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، تنگ دستوں کا بھی حق ہے، سب کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو قناعت کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ اس مال کو اپنا نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اللہ سے
से तिजारत करेगा। सही। ये अल्लाह से तिजारत है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया वो मैं उसी के अहकामात के मुताबिक उनको मैं लेकर चलूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि बहुत दौलतमंद इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत ज़मीनें हों, बल्कि वो दौलतमंद इंसान है कि जिसके अंदर क़नाअत हो। तो क़नाअत एक बहुत बड़ी एक दौलत है कि जिसको हम देखते हैं हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के छाले से भरे हुए हाथ आते हैं और आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम की दरख्वास्त करते हैं और आका अलैहिस्सलाम तस्बीह बताते हैं पढ़ने की, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। यानी क़नाअत की एक कैफियत रहे। आप बताइए कि शहंशाह कौनैन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें जो गुजरा है वो हमें क़नाअत और सादगी सिखाता है। ये इस तरह से कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बना सकें। फिर हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो जी, तो उससे तुम्हें जो दुनिया की तरगीबात हैं वो फिर तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचेंगी। सही। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, आपकी समत आऊँगी। क़नाअत तो हमने जान ली, कंजूसी क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं क़नाअत और कंजूसी यानी बुख़ल दोनों की तारीफ़ात यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगी ताकि मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। क़नाअत से मुराद ये है कि जो मौजूद है उस पर इक्तिफ़ा करना और जो मौजूद नहीं है उसका लालच ना करना, ये क़नाअत कहलाता है। और जहाँ तक बुख़ल की बात है तो बुख़ल ये है कि जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई है उस नेमत से, उस माल से मोहब्बत रखते हुए उसको रोक लेना और ज़रूरत के वक्त भी उसको खर्च ना करना, ये बुख़ल कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाने यानी क़नाअत करने वाले की तारीफ़ और मदह बयान फरमाई और उसकी वजह यह है कि उसकी उसके अंदर दो सिफ़ात पाई जाती हैं और वो एक साबिर होना यानी सब्र करने वाला होना और एक शाकिर यानी शुक्रगुजार होना। और जो बुख़ल करने वाला है उसकी मज़म्मत बयान फरमाई और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके अंदर माल की मोहब्बत पाई जाती है और लालच की सिफत उसके अंदर पाई जाती है। सरकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल क़नाअतु कंज़ुन, यानी क़नाअत जो है वो ख़जाना है, ला यफ़ना, और ऐसा ख़जाना है जो फ़ना नहीं होता। और इसी के बरअक्स बुख़ल की जो मज़म्मत फरमाई है, सरकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का पहला फ़साद बुख़ल है और दराज उम्मीदें, यानी बहुत लंबी लंबी उम्मीदें लगा लेना, ये सबसे पहला फसाद होगा जो मेरी उम्मत में पाया जाएगा। फिर इसी के साथ मज़ीद बयान फरमाया कि तुमसे पहली जो कौमें हैं वो भी बुख़ल की वजह से तबाह की गई और इसलिए बुख़ल से बचना और जो साबिक़ा कौमें थी उनका ये करैक्टर बयान किया गया हदीस पाक में। जी बिल्कुल, अज़ाबात यानी वो तबाह हो गई कौमें बुख़ल के सबब। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो इस बुख़ल की वजह से खून रेज़ी पर आमादा हो गई और हलाल को हराम जानने लगी, इसी पर बरंगेज़ता हो गई जिसकी वजह से उन पर अज़ाबात नाजिल किए गए। लिहाजा बुख़ल की मज़म्मत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि बयान फरमाई है और क़नाअत की मदह फरमाई है तो क़नाअत की तरफ राग़िब होना चाहिए। ठीक। सादिया आपा, मुझे ये बताइए कि क़नाअत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के इस फ़क़ूले से चाहूँगी कि आप बात को कंटिन्यू कीजिए कि जो शख्स रोटी के टुकड़े पे क़नाअत कर सकता है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, क्या कहिएगा? बेशक इमाम किराम ने इसके ऊपर बहुत कुछ जो है वो लिखा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो कुछ अता फरमाया है उसमें तुम्हारी आजमाइश है। उसका मफ़हूम ये है, तो जो अपनी किस्मत के ऊपर राज़ी हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकतों से नवाजता है, और जो राज़ी नहीं होता उसका रोज़ी, उसकी रिस्क जो है वो वसी नहीं किया जाता। यानी इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास एक रोटी है और अगर हम उसके ऊपर क़नाअत कर रहे हैं, जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है हम उस पर क़नाअत करें तो हम बहुत ही एक शुक्रगुजारी की कैफियत अपने अंदर लेके आएंगे। सही कि नहीं, जो मुझे मेरे रब ने दिया है मैं उसी पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर क्या होगा कि वही तालीमात के जो हमने अपने कमतर से लोगों पर उन पर नज़र रखनी है कि जिनको कई कई दिन पीने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता,
کس طرح سے وہ کچرے کے ڈھیروں میں سے اٹھا اٹھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے لیے اس طرف اگر ہماری نظر ہوگی تو حقیقتاً وہ روٹی کا ٹکڑا ہمیں کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ بڑا لگے گا. اور جب وہ لگے گا اور شکر گزاری کی کیفیت کے اندر ہم آئیں گے, جو قرآن بار بار ہمیں اس طرف کھینچتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون, یہ کہ تم میں کس قدر قلیل ہیں شکر کرنے والے جو ہیں, کتنا تم کم شکر ادا کرتے ہو. تم نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تم ان کو نہ گن سکتے ہو اور نہ تم ان کا شکر ادا کر سکتے ہو, اور نعمتوں کا تحفظ شکر سے کیا جاتا ہے. تو ایک روٹی جن کے پاس ہے وہ کبھی واقعی میں بھوکے نہیں رہ سکتے اگر وہ قناعت پسند ہیں. سبحان اللہ. تو جو قانے ہوتے ہیں ناظرین, وہ روکھی سوکھی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ قناعت ان کے دلوں کو شادمانی اور ان کے مال میں برکت عطا کرتی ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر نہیں ہوتے, کیونکہ قناعت ہی تو شکر کے جذبے کو بیدار کرتی ہے نا, یہ مادہ وہیں سے آتا ہے, ورنہ تو آپ ناشکرے ہو جائیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مقدس, اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ, صفا فاطمہ صاحبہ اور نورین فائز ہمارے ساتھ آن دی سیٹس موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ نورین فائز کی سمت بڑھا جائے اور ایک نعتیہ کلام آپ کو سنائیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. رکھتے ہیں صرف اتنا نشان, رکھتے ہیں صرف اتنا نشان, ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان, ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں, ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے, ذکر نبی جہاں ہے, ذکر نبی جہاں ہے وہاں, ہم فقیر لوگ لیتی ہی ان کا نام مقدر سبر گیا, لیتی ہی ان کا نام مقدر سبر گیا, پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں, ہم فقیر لوگ پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں, ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں, ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں, ہم فقیر لوگ. اور آقا کی رحمتوں سے برابر فیضیاں, آقا کی رحمتوں سے برابر ہے فیضیاں, جبریل آسماں پہ یہاں, ہم فقیر لوگ جبریل آسماں پہ یہاں, ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے, ذکر نبی جہاں ہے, ذکر نبی جہاں ہے وہاں, ہم فقیر لوگ. اور ان کا کرم کے مجھ کو مدینے بلا دیا, ان کا کرم کے
ورنہ کہاں مدینہ، ورنہ کہاں مدینہ، ورنہ کہاں مدینہ، کہاں ہم فقیر لوگ، ورنہ کہاں مدینہ، کہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا ہے آج کے ٹاپک کی مناسبت سے۔ صفا فاطمہ، آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ کم پہ اکتفا نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ سارا نظام تہو والا ہو گیا نا، اس مال کی ہوس نے جانوروں سے بھی بدتر حال ہو گیا ہے کہ بس بھاگے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے تو کیا وہ ناشکری کرتے ہیں اور اس ناشکری کے کیا نقصانات ہیں؟ جی دیکھیے، یقیناً ناشکری ہے، اور یہی ناشکری پھر جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا دیتی ہے، کیونکہ جو شخص ناشکری کرے گا ظاہر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی طرف جائے گا، تو اس میں پھر جائز اور ناجائز کا جو فرق ہے اس کو ختم کر دے گا، اور حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑا نقصان ایک اور سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ناشکری کے باعث اور قناعت نہ کرنے کے سبب بسا اوقات زبان سے انسان ایسے جملے بول دیتا ہے جو کفریہ جملے بن جاتے ہیں، اور انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی پریشانیاں اگر کسی کے اوپر آتی ہیں تو اس طرح کے جملے بھی بسا اوقات لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے معاذ اللہ اس مصیبت کے لیے۔ تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر اعتراض ہے اس طرح کے جملے کہنا، اور اعتراض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس پر اعتراض کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو یقیناً اگر قناعت کر لی جائے تو ان تمام یہ جو مسائل ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، ان سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں کہ وہ جب ان کو کچھ ملتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور جب نہیں ملتا تھا تو شکر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اگر افطار ٹرانسمیشن کا یا اس طرح کا اگر پاسز کا اعلان کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ صرف 10 پاسز ہیں اور 100 لوگ ہیں، تو اس میں آپ جائز ناجائز طریقے سے ان پاسز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ پاس ہمیں مل جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں میرے بندے شکر گزار، تو یہ اس طرف التفات کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اس طرف بھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھوڑے ہیں تو کاش میں بھی ان شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤں، کاش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ جو دنیا کی افراتفری ہمیں آج کل ہمارے ہی معاشرے میں نظر آتی ہے، تو اس کا یہ جو ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، حضرت ذوالنون، جی بالکل، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر ایک ان کا فرمان میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قناعت کر لیتا ہے وہ اہل زمانہ سے راحت پاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اگر سبقت چاہیے تو سب سے بہترین حل اس کا ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے بھی، اور خود سب سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ قناعت اختیار کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یہیں سے رب جوڑیے گا۔ کیسی زندگی گزاری آپ نے؟ ندا، آپ کی زندگی تو نہایت سادہ اور نہایت قناعت کے ساتھ بسر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں حجر مبارک میں، اور ایک انصاری عورت آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چادر ہے جو کہ دوہری ہوئی ہوئی ایک سمت میں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس لیے یہاں رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ تو اس کے دل کو کافی تکلیف ہوئی، وہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے جا کے ایک پتلا سا گدا بنایا اور اس کے اندر اون بھر کے وہ لے کر آئی اور اس نے لا کے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرمائیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ وہ عورت دے کر گئی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پر آرام فرمائیں،
تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کو واپس کر دیجئے. میں اگر چاہتا تو میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا. سبحان اللہ. تو آپ نے واپس کروا دیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوند لگے ہوئے جوتے پہنا کرتے, پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے, اور وہ بھی اون کے اور کھردرے ٹاٹ کے آپ لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. اور آپ جو غذا کھایا کرتے تھے وہ کیا تھی, اس کو بشا فرمایا. تو پوچھا گیا کہ بشا کیا ہے جو آپ کھایا کرتے تھے, تو وہ جو پسے ہوئے جو آپ اپنے منہ میں رکھ کر اور پانی کا گھونٹ لے لیا کرتے تھے. یہ آپ کی سادگی اور یہ قناعت تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب حجر مبارک میں جو بھی آتا اور وہ کیا دیکھتا تھا, اور یہ تاریخ بھری ہوئی ہے واقعات سے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمائے. جی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ ناظرین, اس موقع پہ ایک بریک لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقیرانہ اور عاجزی بھری ہوئی زندگی پہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, بریک سے قبل بات ہو رہی تھی کہ شہنشاہ دو عالم سید الانبیاء سلطان مدینہ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سادہ اور بہت ہی قناعت والی زندگی گزاری. سعدیہ انصاری صاحبہ کے سمجھ چلتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں. جی آپ. جی ندا, میں عرض کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچھونا تھا آپ کے بدن اقدس کے اوپر نشان پڑے ہوئے دیکھا کرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو دریافت کیا کرتے تھے, تو آپ فرماتے کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ, میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص جو ہے گرم دن کے سخت گرم دن میں چلا اور درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور اس کے بعد اس درخت کو بھی چھوڑ کر وہ چلا گیا. یعنی مسافر کی حیثیت ہے, زندگی ہے. ایک مرتبہ 3 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے, حضرت سلمہ جو کہ وہاں پر موجود تھی, ان سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کہ وہ کھانا ہمیں کھلا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے, حضرت سلمہ نے فرمایا کہ تم وہ کھا نہیں سکو گے لیکن میں بنا دیتی ہوں. تو وہ انہوں نے بنایا, جو کو پیسا اور اس کا جو اوپر کا تھا وہ سارا اڑا کے, اور پھر انہوں نے روٹی بنائی. روٹی کے اوپر انہوں نے تیل لگایا اور تیل کے اوپر کالی مرچ چھڑکی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھایا کرتے تھے. تو آپ کا اوڑھنا کیا, بچھونا کیا, کھانا کیا, یعنی جس گھر کے اندر صبح اگر کچھ موجود ہو تو شام میں نہیں, ایک دن موجود ہو تو 3 دن باقی کے نہیں, اور جس گھر کے اندر جب آپ داخل ہو آپ کے حجر مبارک میں تو وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جس کو کہا جائے, جس کے متعلق لکھا جائے, سوائے یہ کہ ایک چٹائی ہے تو ایک کھجور کا تکیہ ہے تو ایک چادر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سادہ اور قناعت والی زندگی گزاری ہے, اور وہ ہم سب کو اس طرف بڑھنا ہے. ابھی جیسا صفا بیان کر رہی تھی کہ قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسب حلال کے لیے کوشش نہ کریں یا آپ جد و جہد نہ کریں مال کمانے کے لیے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے اپنے اوپر جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق, اس میں نہ اسراف ہو نہ وہ ہو, اس میں محنت بھی آپ کو کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کے اندر وہ بانٹنا ہے. دراصل یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. صحیح. اور ناظرین, کتنی پیاری بات ہے کہ یہ جو فقر ہے یہ آپ کا اختیاری ہے. اگر آپ چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ جیسے آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ چلتے, لیکن آپ نے اختیار کیا فرمائی, قناعت والی زندگی. صفا فاطمہ ہمیں بتائیے کہ آج جو افراتفری ہے, جو بے روزگاری ہے, جو وسائل کی قلت کا ہم شکار ہیں, کیا اس کی وجہ یہی تو نہیں کہ ہم قناعت والی زندگی گزارنا نہیں چاہتے یا ہم قانے نہیں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس, آپ دیکھیں آج کل بھی جو قناعت اختیار کرنے والے ہیں وہ آج بھی 10,000 15,000 20,000 میں آپ کو گزارا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی دور میں
اسی مہنگائی کے دور میں وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، لیکن اسی دور کے اندر ایسے بھی ہیں کہ کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود ان کی حاجتیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. تو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ جنت کی کنجیوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے باوجود فقر کو اختیار فرما کر امت کے جو غمگین لوگ ہیں ان کی غم گساری فرمائی ہے اور قیامت تک کے مسائل کا حل بیان فرما دیا ہے. لہٰذا اگر بالفرض کسی مقام پر کسی کے پاس مختصر دولت ہو، مختصر پیسہ ہو اور اسی میں اس کو گزارا کرنا ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شیب ابی طالب میں گزرے ہوئے اوقات کو یاد کر لینا چاہیے. وہ مکے کی عظیم تاجرہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر اور سوکھے پتوں پر بھی گزارا کیا، تو ان واقعات کو اگر یاد کر لیا جائے تو یقیناً قناعت کے لیے ذہن بن جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی صفا فاطمہ آپ کی جانب سے، سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی جانب سے. میں بہت ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی. ناظرین، بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت رکھتا ہے اسے مال اور دنیا سے دور رکھتا ہے. جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا کی ہیں اسی پہ قانے رہیے اور انہیں حقیر مت جانیے. گرہ سے باندھ لیجئے، دل کی تختی پہ یہ ساری باتیں لکھ لیجئے. دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یا اللہ، میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، جو تیرے فیصلے پہ راضی ہو اور جو تیری عطا پہ قناعت کرنے والا ہو. ناظرین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کیجیے. آج بھی گھروں کو جنت نما بنایا جا سکتا ہے. ندا نسیم کاظمی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. بہت خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ نورین فائز، انہی پہ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. یہ آپ نے فیمیل سیگمنٹ دیکھا، ماہ مقدس اور خواتین، اور اس کے بعد کا جو اگلا سیگمنٹ ہے یہ تو کراچی سے تھا، وہ آپ لاہور سے دیکھیں گے اور سرور نقشبندی صاحب اسے ہوسٹ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میری جانب سے فی امان اللہ. مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار انسان
और या